Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं अफसाना रीड करने जा रही हूँ वो है चोर, जो कि तहरीर है आसिया रईस ख़ान की। और मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इसे रीड करने की परमिशन दी। लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? वो दूर खला में नज़र जमाए जोड़ तोड़ में मगन थी। इस पाटदार आवाज़ पर तकरीबन उछल पड़ी। मैं हूँ, भूत नहीं, उन्होंने मेरे इस रद्द अमल पर नागवारी से कहा, जबकि मैं उनकी मज़ीद नागवारी से बचने की खातिर हाथ में पकड़े रिसाले पीछे छुपाने लगी। ये क्या है? मेरी ये बेढंगी कोशिश नाकाम करते उन्होंने मेरे पीछे जाते हाथ पकड़कर आगे किए और मेरे हाथ में थामे रसाइल में से सबसे ऊपर रखा रिसाला उठा लिया। अब अगर मैं 1000 बार मर कर भी ज़िंदा होती और इन 1000 बार ज़िंदगियों की सारी हिम्मत इकट्ठा करती, तब भी इस काबिल होना नामुमकिन था कि उनके हाथ से वो रिसाला झपट लूँ। उन्होंने दरमियान से रिसाला खोला और बुरा हुआ कि वो वहीं से खुला जहाँ मैंने सफ़ा मोड़ा था। उन्होंने वो सफ़ा बगौर देखने के बाद मेरी तरफ निगाह की और मेरा खून खुश्क हो गया। अम्मा इस घर की सरबराह हैं। अम्मा सुनकर जो रिवायती खाका जहन में उभरता है वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो जदीद फ़ैशन की ट्रेंडी साड़ियाँ पहनती हैं और इस उम्र में भी डाइट और योगा की बदौलत इतनी स्लिम कि उनकी बेटियां और बहुएं उन्हें देखकर आहें भरती हैं। इज्जत में भी घर से बाहर निकलते वक्त कम से कम काजल और लिपस्टिक लगाना नहीं भूलती। अपने ढलते हुस्न की निगहदाश्त के लिए वो पाबंदी से ब्यूटी सैलून का चक्कर लगाती हैं और इस बहती गंगा में मेरे हाथ भी धुलते रहते हैं। अपनी सरकारी नौकरी से सबकदोश होने से कबल 5 साल उन्होंने स्कूल की हेड मास्टरनी बनकर गुजारे थे। फिर इसके बाद सबकदोश वो सिर्फ स्कूल की नौकरी से हुई थी। हेड मास्टरनी का ओहदा उन्होंने अब तक संभाला हुआ था और उनकी इस अनदेखी छिड़ी की इज्जत में अब सारा ख़ानदान था। खैर, ये कहानी अम्मा की नहीं, मेरी है, और मेरी कहानी में उनका किरदार सबसे अहम इसलिए है कि मैं इस घर में मेरी हैसियत और मकाम उनकी सेक्रेटरी या मोतमद ख़ास का है। कई बरस पहले वो मुझे इस घर में लेकर आई थीं, जब साल भर की थी। जब मेरे वालिद साहब चल बसे और इद्दत मुकम्मल होने के चंद माह बाद नानी ने मुझे अपने पास रखकर अम्मी का दूसरा निकाह पढ़वा कर उन्हें दूसरे शहर रवाना कर दिया। नानी और अम्मा खालाजाद बहनें थीं। मैं 5वीं जमात में थी। उस वक्त अम्मा नानी से मिलने आईं। नानी और अम्मा खालाजाद बहनें थीं। मैं 5वीं जमात में थी। उस वक्त अम्मा नानी से मिलने आईं और उनकी बीमारी, दोनों ममानियों और उनके बच्चों के दरमियान मेरी दगरगूं हालत देखकर मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर ले आईं। उसके चंद हफ्तों बाद ही नानी चल बसीं और फिर मैं इसी घर की हो रही। जब मुझ पर कनूतियत का दौरा पड़ता तो अम्मा बड़ी खुदगर्ज और नुमाइशी नज़र आती, जो दुनिया की नज़रों में मुझे सहारा देकर बड़ी अजीम और खुदा तर्स खातून मशहूर हो गई थीं। जबकि हकीकत ये थी कि मुझे अपने पास रखकर उन्हें दिन रात हर पहर बिना तनख्वाह की मुलाजमा मैसर थी। उनकी औलादें भी उन्हें मेरे सपोर्ट करके अपनी सारी जिम्मेदारियों से बरीज़िम्मा हो गई थीं। मैं ये सब सोच सोच कर उदास होती और बसोरती रहती। फिर जब मेरे अंदर रजायत पसंद और ज़रा ज़रा दीनी रूह बेदार होती तो मैं अल्लाह और अम्मा का शुक्र अदा करते ना थकती कि उनकी वजह से मुझे अपनी नानी के घर से बेहतर रिहाइश, बेहतर तालीम, बेहतर खाना और बेहतर पहनना नसीब हुआ था। और सबसे अहम, जिस काम का मैं अपनी नानी के घर तसव्वुर भी ना कर सकती थी, वो मेरे लिए यहाँ आसान था। यानी वक्फे वक्फे से इतने अच्छे ब्यूटी सैलून में मेरी मुरम्मत हुआ करती थी। ये सोचकर मैं गुनगुनाती और मुस्कुराती रहती। जब कभी मेरे अंदर की प्रैक्टिकल लड़की अंगड़ाई लेती तो ये लेन देन वाला दोनों फरीकैन के लिए फ़ायदेमंद सौदा लगता। मुझे मादी आसाइशों के साथ इस घर से तहफ़्फ़ुज़ और पहचान मिली थी और इस घर के अफराद और अम्मा को एक दूसरे के दरमियान राब्ते की कड़ी। मैं ये सोचती और मुतमईन रहती, मैं बतौर राब्ते की कड़ी ही इस कहानी का आगाज़ हूँ। अम्मा नज़्म ज़ब्त और वक्त की बड़ी पाबंद हैं। सोने जागने और खाने के अलावा सुबह और शाम की चहलकदमी, अखबार का मुताला, कुतुब बीनी, सर में तेल की मालिश, हफ्ते में 2 दिन अपनी सहेलियों से मुलाकात, महीने के आखिरी इतवार को रिश्तेदारों से मुलाकात, सोने से कबल घर के सभी अफराद की उनके कमरे में हाज़िरी वगैरह वगैरह। इन सभी मामलात के औकात तय थे। उनसे बराह रास्त बाकी घर वालों की बात और मुलाकात सिर्फ नाश्ते और खाने के औकात में होती। इन औकात के बाद उन तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया मैं हूँ। घर में मौजूद उनके 2 बेटे और बहुएं, जिन्हें मैं मामू ममानी बुलाती हूँ, और उनकी औलादें
اپنی بات اور ملاقات کی خواہش مجھ تک پہنچاتے، پھر میں اماں تک، اور اس کے بعد میں ماں کا جواب اور ملاقات کا وقت انہیں بتاتی۔ سالوں سے یہی معمول چلا آ رہا تھا۔ میں 10ویں جماعت میں تھی تب بڑے ماموں کی ذکیہ باجی اور عافیہ باجی کی شادیاں ہو گئیں۔ میرے جونیئر کالج سے فارغ ہونے تک چھوٹے ماموں کی بشرا باجی بھی بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی تھیں۔ اس گھر میں اب چھوٹے ماموں کے صاحبزادے عدنان اور میں ہی بچے تھے۔ ایک رات کھانے کے بعد عدنان ہاتھ میں ڈائری لیے آیا اور مجھے دے کر کہا کہ یہ میں اماں کو دے دوں۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک کہانی ہے، اماں سے کہنا وہ کریکشن کر دیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی، عدنان کے مرحوم دادا یعنی اماں کے مجازی خدا شاعر اور مصنف تھے۔ ایسے ویسے نہیں، وہ صاحب کتاب شاعری اور مصنف تھے۔ اماں لکھتی تو نہیں تھیں لیکن پڑھ بہت رکھا تھا، اور اب بھی مطالعہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے ساتھ رہتے یہ متعدی جراثیم مجھے بھی لگ گئے تھے۔ عدنان کو میں نے کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، کجا کہ اس نے لکھا تھا۔ میں نے مارے تجسس کے اس کے سامنے ہی ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلی 2 سطر پڑھتے میری آنکھیں ناچنے لگیں۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لکھا ہے؟ بہت اچھا ہے، میں ہکلائی۔ اماں اصلاح کر دیں تو مجھے دے دینا۔ وہ تو چلا گیا اور میں سوچتی رہی یہ عدنان کیسے لکھ سکتا۔ خیر میں نے سعادت مندی سے وہ ڈائری اماں تک پہنچائی، اور حسب توقع ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آخر ان کے گھر اور خاندان میں ایک کہانی کار، ایک قلم کار پیدا ہوا تھا، دادا کا جانشین اور وارث۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی سارے گھر میں اعلان کر دیا، اور ہر کوئی میری طرح حیران تھا کہ عدنان لکھ بھی سکتا ہے۔ خیر باقی سب بے یقین سی حیرت زدہ خوشی میں مبتلا تھے، مگر میں ذرا برابر خوش نہ تھی۔ یہ میرا میدان تھا، یہاں مجھے اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑنے تھے، صلاحیت کے گھوڑے دوڑانے تھے، اور وہ عدنان نالائق مجھ سے میرا میدان چھین چکا تھا۔ وہ نااہل میرے میدان میں میری جگہ کھڑا سب کی تالیاں بٹور رہا تھا۔ اماں نے اپنی اور دادا کی جان پہچان والے ادبی حلقوں میں فون کھڑکائے، اور لو جی عدنان بشیر شیخ مطبوعہ افسانہ نگار بن گئے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ مبارکباد دینے گھر آتے۔ اتنی سی عمر میں اس قدر اونچی اور گہری سوچ، بیک وقت الفاظ کا اتنا عمدہ انتخاب، واہ واہ، عام سے مفہوم پر ایسی پر اثر تحریر، سبحان اللہ، سائنس کے طالب علم کی اردو سے یہ رغبت، ماشاء اللہ، وغیرہ وغیرہ قسم کے جملے میرے کانوں میں پڑتے رہتے، اور میرا خون کھولتا رہتا، کیونکہ جس تخلیق کی باتیں ہو رہی تھیں وہ میری تھی۔ جی ہاں میری۔ میں نے لکھا تھا وہ افسانہ جسے اس چور نے اپنا بنا لیا تھا۔ مہینوں کی مشق کے بعد اب مجھ میں اتنا اعتماد آ گیا تھا کہ میں دنیا کے سامنے ببانگ دہل اپنے قلم کے شاہکاروں کا مظاہرہ کر سکوں۔ یہ میری غفلت اور لاپرواہی تھی کہ اس سے پہلے ہی وہ افسانہ اس کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ اتنا بے ضمیر ثابت ہوا تھا کہ کسی اور کی محنت اپنے نام سے شائع کروا لی۔ میں تلملاتے اس کی اگلی کہانی کی منتظر تھی، کیونکہ میں نے اپنی تحاریر ایسی محفوظ جگہ چھپا دی تھیں جہاں اس کے پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔ پھر کئی دن بعد وہ اپنا دوسرا افسانہ لے کر حاضر ہوا۔ اسے پڑھنے کے بعد میں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ اس سے اچھا تو میں نے 10ویں جماعت کے بورڈ ایگزام میں اردو کا مضمون لکھا تھا، جیسا افسانہ وہ اپنے گریجویشن کے فائنل میں لکھ کر لایا تھا۔ اماں پوتے کے قلم کارڈ نکلنے پر بے حد خوش اور پرجوش تھیں۔ یہ بچکانی تحریر ان کے جوش کے لیے برف ثابت ہو سکتی تھی۔ قنوتی، روحانی اور پریکٹیکل مزاج کے ساتھ بدلتے خیالات اپنی جگہ۔ بہرحال سچائی یہ تھی کہ امی کے کبھی کبھار اور بڑے ماموں کے عید پر فون کے علاوہ میری زندگی اسی گھر کے دائرے میں گھومتی تھی۔ یہ گھر اور اس کی مکین ہی تھے جن کی وجہ سے میں آج تعلیم یافتہ، مہذب، بااعتماد اور خوشحال تھی۔ پھر میں احسان فراموشی کیسے کرتی؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اماں وہ ہستی ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں ان کے اکلوتے پوتے کی پول کھول کر انہیں رنجیدہ نہ کر سکتی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان کر قلم اٹھایا اور بس یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ مجھے کلاس کے آخری بینچ والے طالب علموں کے لیول کی مضامین نما کہانیاں لا کر دیتا، جنہیں میں پورا پڑھے بغیر ہی کوڑے دان میں ڈال دیتی، اور اپنا لکھا افسانہ 2-3 بے ربط جملوں اور کچھ املا کی غلطیوں کے ساتھ اماں کو سونپ دیتی تاکہ وہ بھی تسلی بخش ایڈیٹنگ کر سکیں۔ میں عدنان کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت جیسے تاثرات ڈھونڈتی رہتی، لیکن مجال ہے جو کبھی ان کی ہلکی سی رمق بھی نظر آئی ہو۔ یہ کچھ دنوں تک چلتا رہا، پھر عدنان BSc مکمل کرنے کے بعد ماسٹرز کی خاطر دوسرے شہر چلا گیا۔ اماں کی ہدایتوں پر اس نے چند دنوں بعد دوبارہ اپنی کہانیاں بھیجنا شروع کیں۔
وہ مجھے ای میل کرتا۔ کچھ دن تک تو میں پڑھ لیتی، لیکن پھر میں نے ای میل کھولنا اور دیکھنا بھی بند کر دیا۔ پہلے ہی افسانہ لکھ کر رکھ لیتی، پھر جیسے ہی اس کا ای میل موصول ہوتا، آخر میں اس کا نام لکھ کر ماں کو دے دیتی۔ وہ یہی سمجھتی رہیں کہ افسانے عدنان کوریئر سے بھیجتا ہے۔ کئی دفعہ اے بی شیخ لکھتے ہوئے مارے غصے کے میں نے قلم توڑے تھے۔ وہ اپنا پورا نام استعمال نہیں کرتا تھا۔ اماں نے جب اس اختصار پر استفسار کیا تو موصوف کا جواب تھا کہ عدنان بشیر شیخ کی جگہ اے بی شیخ زیادہ معتبر، سنجیدہ اور تجربہ کار لگتا ہے۔ اماں تو اس وضاحت پر ہی نہال ہو گئی تھیں۔ دوسرے شہر جانے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ اب اس کا نام اور میری تحریر دوسرے رسائل اور اخبارات میں شائع ہونے لگی تھیں۔ میرے قنوتی، روحانی اور پریکٹیکل دوروں کا اثر میری تحریر پر بھی پڑتا تھا، اور ہر بار میں سوچتی کہ یہ پڑھنے کے بعد عدنان کا ضمیر جاگے گا، وہ ضرور مجھ سے معافی مانگے گا۔ بھلے وہ معافی نہ مانگے، لیکن کم از کم یہ اعتراف تو کرے کہ وہ میری تحریر اپنے نام سے استعمال کر رہا ہے۔ جب مقدور بھر جل کر اور دل ہی دل میں اسے گالیاں دے کر تھک جاتی تو یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ شہرت اور نام میں کیا رکھا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ میرا لکھا لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یقین کریں، اس فلسفی بھرے خیال کے بعد میرا سارا دن خود کو گالیاں دیتے گزرتا تھا۔ ایک دن اچانک وہ بنا اطلاع دیے آ دھمکا، اس خوشخبری کے ساتھ کہ اس کے ایک افسانے کو کسی ادبی مقابلے میں پہلا انعام ملا ہے اور کل ان سب کی تقسیم انعامات کی تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ بیٹا ذرا پہلے بتا دیتے، ہم کچھ تیاری ہی کر رکھتے۔ اماں نے تقریب میں شرکت کی تیاری کے لیے قلیل وقت کی شکایت کی۔ اتنے شارٹ نوٹ پر ان کے بیوٹی سیلون کا اپائنٹمنٹ ملنا مشکل جو تھا۔ میں نے آمنہ کو 2 دن پہلے ہی میل کیا تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا اور وقت میں اتنے غصے میں تھی کہ نفی میں سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اماں اور اپنے مشترکہ کمرے میں پہنچنے تک میرا غصہ آنسوؤں کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھا تو میں نے اس کا آخری میل کھولا اور اسے پڑھتے پڑھتے آنسو تو کیا میری سانس بھی رکنے لگی۔ میں نے جلدی اس کے پچھلے ای میل اوپن کیے۔ ہر میل میں صرف اتنا لکھا کہ اسے افسانہ مل گیا ہے۔ ای میل میں بچکانی اور ادھوری، غیر معیاری کسی بھی قسم کی کوئی کہانی یا افسانہ نہیں تھا۔ دوسرے شہر سے بھیجے اس کے 5ویں میل پر پہنچنے کے بعد میرا دل کیا اپنا سر پیٹ لوں اور عدنان کا سر پھاڑ دوں۔ اس نے لکھا تھا، تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، اس لیے اب مزید اس ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، اب میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں سوچ کر اور دماغ لگا کر 2 لائن بھی لکھ سکوں، اس لیے بہتر ہے تم افسانہ مکمل کرنے کے بعد خود ہی میل کر دیا کرو۔ ہاں، میں نے غصے میں چیختے پیشانی ٹیبل پر ماری۔ بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پیچھے سے عدنان کی آواز آئی۔ اس وقت قنوتی، روحانی یا پریکٹیکل لڑکی نہیں بلکہ میرے اندر کی تخلیق کاری بیدار ہوئی تھی۔ کرسی سے کھڑے ہو کر میں نے اپنا حق لینے کے لیے خود کو تیار کیا اور مڑ کر دروازے میں کھڑے عدنان کو گھورا۔ لیکن کیا بے عزتی اور فریب کی کوئی حد نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہوگی۔ وہ دروازے سے اندر آیا۔ کس نے فریب کیا ہے اور کون بے غیرت ہے؟ اس کی معصومیت پر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ خود کچھ نہ کرتے ہوئے کسی اور کی صلاحیت، قابلیت، محنت اور تخلیق اپنے نام سے منسوب کرنا کیا ہے؟ میں نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ دراصل سامنے کھڑے دھوکے باز کو کچا چبانے کی خواہش دل میں ابھر رہی تھی، لیکن میرا بس صرف لفظوں پر تھا۔ یہ تو انتہائی درجے کی بے عزتی اور اعلیٰ قسم کا فریب ہے۔ اس کے پرسکون لہجے میں آئے جواب پر میں صحیح معنوں میں آپے سے باہر ہو گئی۔ کس قدر ڈھیٹ بندہ ہے! تو پھر کیوں کی یہ انتہائی درجے کی بے غیرتی اور اعلیٰ قسم کا فریب؟ میں نے کب کسی کی محنت اور تخلیق اپنے نام سے منسوب کی؟ اس تجاہل عارفانہ پر میں تل ملا کر آگے بڑھی۔ یعنی حد ہے چوری، اس پر سینہ زوری۔ صرف بے غیرت اور دھوکہ باز ہی نہیں، تم بہت بڑے چور بھی ہو۔ میرے افسانوں کو اپنے نام سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ نہ ہی۔ ایک منٹ، اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے درمیان میں روکا۔ اپنی کہانی اور افسانوں کو میرا نام میں نے نہیں، تم نے دیا تھا۔ ہاں، مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ پھر خیال آیا کہ کہیں وہ سچائی سے بچنے کے لیے خلل دماغ کا حربہ تو استعمال نہیں کر رہا۔ یاد کرو، پہلی بار ڈائری دیتے میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد تھا، لیکن میں ہونٹ لیے خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ چند لمحے بعد ہی ذہن کی بند کھڑکیاں کھلنے لگیں اور ان سے دکھائی دیتے نظارے نے زبان تالو سے لگا دی۔
میں نے کہا تھا کہ اماں سے اس کی اصلاح کروا کر مجھے دینا، یعنی یہی کہا تھا نا؟ میں نے کب کہا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے یا یہ میری تخلیق ہے؟ پھٹے پرانے کاغذ پر لکھا تمہارا وہ افسانہ میرے ہاتھ لگا تو میں نے اسے محفوظ جگہ لکھ کر اماں کے گرین سگنل کی خاطر تمہارے حوالے کیا تھا کہ فائنل شکل میں تم مجھے واپس کرو اور میں اسے کسی اخبار یا رسالے کو بھیجوں۔ اب تم ہی بتاؤ میرا یہ پلان کس نے تبدیل کیا؟ وہ جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میں کچھ بولنے کے قابل بچی ہی کہاں تھی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے پہلی بار اماں کو وہ افسانہ دکھاتے اسے عدنان سے منسوب کیا تھا اور وہ پوتے کی خفیہ صلاحیت اور مشکوک ہنرمندی پر پھولے نہ سمائی تھیں۔ آگے انہوں نے وہی کیا جو کوئی بھی مشفق دادی کرتی، پوتے کی پہلی کاوش پر فخریہ انداز میں حوصلہ افزائی۔ یہ افواہ اور غلط فہمی تمہاری پیدا کردہ ہے۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ تم خود کو مخفی رکھنا چاہتی ہو، اس لیے میں بھی تمہاری مدد کے ارادے سے سب کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ محترمہ میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ میں نے تمہاری تخلیقات کو اپنا نام دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سارے رسالے ٹیبل پر رکھ دیے۔ تمہارے لکھے تمام افسانے AB شیخ یعنی آمنہ بلال شیخ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اس کی جتاتی نظریں محسوس کرتے ہی میں نے سر جھکا لیا۔ دھت، میں نے تو اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ان رسائل کے ایڈیٹر حضرات جانتے ہیں کہ AB شیخ خاتون ہیں۔ ویسے چور اور فریبی میں نہیں بلکہ تم ہو۔ ہیں میں نے سر اٹھایا۔ یہ بڑا غیر متوقع الزام تھا۔ اپنی تخلیق کسی اور کو سونپ دینا اپنی تخلیق کے ساتھ فریب ہے، اور اپنی صلاحیت اور قابلیت چھپانا چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قصے میں سب سے اہم یہ ہے کہ کیا سوچ کر تم نے اتنے دنوں تک یہ سب ہونے دیا؟ بڑی دیر سے غضبناک انداز میں گھورنے کے بعد اب میری نظریں خود بخود فرش پر جمی تھیں اور گھور وہ رہا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس گھر میں گزارنے کے بعد بھی تم خود کو اس گھر کے افراد میں شمار نہیں کرتی۔ یہ غیر متوقع الزام نمبر 2 تھا۔ میرے رائٹر ہونے کی خبر سے اماں اور باقی سب کو ہوئی خوشی۔ تم نے حقیقت چھپا کر یوں ہی قائم رہنے دی۔ اپنی دانست میں اس طرح تم اپنی احسان مندی کا ثبوت پیش کر رہی تھی، جبکہ تمہارے دل میں اس وقت صحیح خیال یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے رائٹر ہونے کی خبر سن کر بھی وہ اتنے ہی خوش ہوں گے جتنے میرے لیے خوش تھے۔ سب کی خلوص اور محبت کو صرف احسان کے ترازو میں رکھنا بھی اس حق کی چوری ہے جو انہوں نے تمہیں اس گھر کا حصہ مان کر دیا ہے۔ یا اللہ، یہ جتنا برا لکھتا ہے اتنا برا بولتا نہیں، میں نے دل میں سوچا۔ تمہاری بزدلی سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، اس لیے میں نے ابھی سب کو بتا دیا کہ AB شیخ دراصل آمنہ بلال شیخ ہے۔ سارے دھماکے آج ہی ہونے تھے۔ مزید ذرا دیر مجھے گھورنے اور تعصب بھرا کرنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا۔ ٹیبل سے سارے رسائل اٹھا کر میں پچھلے صحن میں چلی آئی تھی۔ فی الحال مجھ میں کسی کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ مجھ پر ابھی انکشاف ہوا کہ آٹے میں نمک کے برابر مخلص اور نیک لوگوں کی محبت کا بدلہ صرف احسان سمجھ کر اتارنا درست نہیں ہے۔ یہ انکساری تو ہے، لیکن ساتھ میں اجنبیت کی نشانی بھی ہے۔ گھر والوں کی اپنائیت اور محبت کا بدلہ میں صحیح معنوں میں خود کو گھر کا فرد مان کر دے سکتی ہوں۔ میری یہ غلط سوچ تھی کہ میرے اس ہنر کی انہیں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی عدنان کے مصنف ہونے پر ہوگی۔ پہلے ہی بتا دیتی تو یہ AB کا چکر نہ پڑتا، سیدھا آمنہ بلال چھپتا۔ انہوں نے رسالہ بند کیا اور میں نے خوش لبوں پر زبان پھیری۔ لاؤ دو، یہ سب اب دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ رائٹر بدل گیا ہے تو ہر کہانی کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ انہوں نے بقیہ رسالے میرے ہاتھ سے لے لیے۔ مجھے ان سے بہت ساری باتیں کہنی تھیں۔ میں دل ہی دل میں موزوں اور مناسب الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ وہ جانے لگی، پھر کچھ سوچ کر پلٹیں۔ تقسیم انعام کی تقریب کے بعد وہ منگنی کا کہہ رہا ہے۔ کون؟ عدنان اور کون؟ اس نے وہی لڑکی پسند کر لی۔ میرا اندیشہ درست نکلا تھا، پھر بھی میں ذرا حیران ہوئی۔ وہی نہیں، یہی۔ فی الحال اس کی ماں ذرا آنا کانی کر رہی ہے کیونکہ اس نے بھتیجی کے لیے اپنے بھائی کو زبان دے رکھی ہے، لیکن مان جائے گی، تم تیار رہنا۔ میں کیوں؟ اتنی کن ذہن ہو پھر افسانے کیسے لکھ لیتی ہو؟ انہوں نے ہیڈ ماسٹرنی والے انداز میں میری بے عزتی کی اور چلی گئیں۔ ان کی بات سمجھ میں آتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ساری واردات کے لیے گویا آج ہی کا دن مخصوص تھا۔ چھوٹی ممانی کیسے مانی اور کیسے انہوں نے اپنے بھائی کو منایا، اور اس بھتیجی کا کیا بنا؟
یہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کہانی میں اصل چور کون تھا، عدنان بشیر شیخ یا میں یعنی آمنہ بلال شیخ؟ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف چور۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔